बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात चल रही थी अस्माए आमिला, यानी मुख्तलिफ किस्म के वो मुश्तक्कात जिनको हम उनके अफ़आल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं में से एक है सिफत मुशब्बह। तो सिफत मुशब्बह सरफ में आपने इसको तफसील से पढ़ा होगा कि ये जो सिफत मुशब्बह होती है, जिस तरह इसमें फ़ाइल होता है, जैसे ज़राबा से हम पढ़ते हैं ज़ारिब। तो ज़ारिब की जो सिफत है, ज़ारिब के अंदर ज़रब की सिफत ये आर्जी होती है, जबकि सिफत मुशब्बह वाली जो सिफत होती है वो उस शख्स में या उस ज़ात में जिसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वो मस्दरी माना बतौर दवाम के पाए जाते हैं। यानी ये वो इसमें मुश्तक है जो फ़ेल लाजिम से बनाया जाए और ऐसी ज़ात को बनाए जिसमें मस्दरी माना बतौर दवाम के पाए जाए। मिसाल के तौर पर शरीफ, लफ्ज़ शरीफ जो है अरबी के हिसाब से उस शख्स के लिए इस्तेमाल होगा जिसमें शराफत हमेशा हो, जो हमेशा शरीफ हो। ऐसा नहीं कि कभी वो रजील बन गया, बल्कि जो हमेशा, जिसके अंदर शराफत हो। इसी तरह सईद, जो हमेशा खुशबख्त हो। इसी तरह हसन, जो हमेशा हसीन हो, उसके लिए सिफत मुशब्बा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। तो कभी कभी कोई लफ्ज ऐसा होता है, बल्कि ये जो सिफत मुशब्बा है ये फेल लाजिम, जो अफ़ाल लाजिमा होते हैं उनमें आती है। ठीक। इसीलिए यहाँ इन्होंने कहा ये सिफत अपने फेल लाजिम की तरह फ़ाइल को रफा देती है, क्योंकि सिफत मुशब्बा फेल लाजिम से ही बनती है। इसीलिए ये फेल लाजिम की तरह अपने फ़ाइल को रफा देती है। जैसे जैदुन हो गया मुब्तदा, जैद। हसनुन वजहू, हसीन चेहरे वाला है। जैद हसीन चेहरे वाला है, तो हसन जो है ये सिफत मुशब्बा, वजहू मुजाफ मुजाफ इले होकर के इसका फ़ाइल, और वजहू पर जो ये पेश आया ये इस हसन की वजह से आया, तो ये इसका फ़ाइल है। तो ये सिफत मुशब्बा अपने फ़ाइल के साथ मिलकर के जैद की खबर बन गई। ठीक। इस तरीके से तो ये सिफत अपने फ़ेल लाजिम की तरह फ़ाइल को रफा देती है। इसका फ़ाइल है वजहू, तो हसनुन वजहू। इसके अमल के लिए भी वही शराइत हैं जो इससे पहले हमने इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल में तफसील के साथ देखे कि क्या इससे पहले मुब्तदा होना चाहिए, इससे पहले ज़ुलहाल होना चाहिए, इससे पहले मौसूफ होना चाहिए, इससे पहले इस्तिफ़हाम होना चाहिए, या इससे पहले हरफ नफ़ी हो। यानी इनमें से कोई एक इससे पहले आए तभी ये अमल करेगा। अलबत्ता इसमें जो है इसमें मौसूल की शर्त नहीं है। ऊपर जो इसमें फ़ाइल और मफ़ूल गुजरा, वहां उसके लिए एक शर्त ये भी थी कि वो इसमें मौसूल के बाद आए, या उसका जो अलिफ लाम है इसमें फ़ाइल और मफ़ूल का, वो इसमें मौसूल के बराबर माना जाता है। और यहाँ जो है सिफत मुशब्बह में इसमें मौसूल जो है उसको साकित कर दिया गया। तो इसके अलावा जो पांच शराइत हैं वो इसमें भी है। इसका सीगा कभी मुअर्रब बिल आम होता है। कहते हैं ये जो सिफत मुशब्बह है, जैसे यहाँ पर हमारे सामने है हसनुन लफ्ज है, ये है सिफत मुशब्बह। तो इसका जो सीगा है ये कभी मुअर्रब बिल लाम होता है, यानी इस पर अलिफ लाम होता है, और कभी गैर मुअर्रब बिल लाम, कभी अलिफ लाम के बगैर। हर सूरत में इसका जो मामूल है, कहते हैं इसका जो मामूल होगा, यानी जिस पर ये अमल करेगा, वो हर सूरत में मुजाफ होगा, या तो वो मुजाफ होगा, या उस पर अलिफ लाम होगा, या इन दोनों से खाली होगा। और वो मामूल कौन सा है इसका? ये वजहू। तो बात चल रही है इसकी, हसन की। तो ये कभी अलिफ लाम के साथ आएगा हमारे सामने, कभी अलिफ लाम के बगैर, कभी अलिफ लाम के बगैर। और इसका जो मामूल है
یا تو مضاف ہوگا جیسے وجہہ، کبھی الف لام کے ساتھ جیسے الوجہ، کبھی دونوں سے خالی جیسے وجہن۔ تو یہ ہو گئی 6 قسمیں، یہ ہو گئی 6 قسمیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا معمول کبھی فاعل بنے گا، کبھی شبیہ و مفعول بنے گا، کبھی شبیہ و مفعول بنے گا، کیونکہ صفت مشبہ فعل لازم کی طرح عمل کرتی ہے، اس وجہ اس کا مفعول نہیں آ سکتا، البتہ شبیہ ہم بھی مفعول آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو اعراب ہوگا ان کا، مضاف کا یا معرب باللام کا یا ان کے بغیر ہوگا، تو کبھی وہ مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، کبھی مجرور ہوگا۔ کہتے ہیں اس اعتبار سے اس کی جو ہے 18 قسمیں بننی تھی، ٹھیک۔ اور اس کو انہوں نے نقشے میں سامنے جو ہے الگ الگ دکھایا ترتیب وار، اس کو ہم نیچے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ صفت مشبہ غیر معرب باللام، تو معرب باللام کی صورت میں 9 صورتیں، اور جو ہے معرب باللام کی 9 صورتیں۔ پہلے صفت مشبہ غیر معرب باللام، یعنی خود صفت مشبہ جو ہے اس پر الف لام نہیں ہے۔ تو یہاں جو ساری مثالیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے حسن پر الف لام نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں صفت مشبہ، یہ الف لام کے بغیر ہے۔ لیکن اس کا جو معمول ہے اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہے۔ معمول مضاف ہے، دیکھیے یہ مضاف ہے، یہاں بھی مضاف ہے اور یہاں بھی مضاف ہے۔ دوسرا ہے معمول معرب باللام ہے، معمول پر الف لام ہے، اس پر الف لام ہے، اس پر الف لام ہے، اس پر الف لام ہے۔ معمول دونوں سے خالی، یعنی نہ تو مضاف ہے نہ الف لام ہے۔ دیکھیے یہ 3 صورتیں ہیں، اس میں اس کے بغیر ہے، یہ الف لام کے بغیر اور اضافت کے بغیر بھی۔ پھر چونکہ 3 حالتیں ہیں، یا تو حالت رفیع ہوگی، یا حالت نصبی ہوگی، یا حالت جری ہوگی، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ اب اس میں جو سب سے اچھا طریقہ ہے اس کے لیے انہوں نے الف کا نشان لگایا ہے، اس کے لیے انہوں نے الف کا نشان لگایا، جس کو کہتے ہیں احسن، یعنی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہم اس طریقے پر اس کو استعمال کریں۔ اس کے بعد یہ والا، اس کی بھی گنجائش ہے، اس کو کہتے ہیں حسن، تو یہ بھی گنجائش ہے۔ اور پھر کچھ صورتیں بن گئی، جیسے یہ والی صورت، یہ قبیح، کہتے ہیں یہ بہتر ہے اس کو ترک کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ والی صورت ہے، یہ مختلف فی ہے، تو اس میں بھی کچھ لوگ جائز قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ صورتیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے کسی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ترتیب سے ان کو دیکھتے ہیں۔ حسن وجہہ، حسن وجہہ، جس کا چہرہ خوبصورت۔ حسن وجہہ، کہتے ہیں حسن جو ہے یہ یہاں صفت مشبہ ہے، اور وجہ اس کا جو ہے یہ اس کا مفعول بنتا ہے۔ اس صورت میں جو فاعل ہے اس کی ضمیر ہمیں معذوف ماننی پڑے گی۔ اسی طرح حسن وجہہ، یہ حالت جری میں ہے، تو اس طریقے سے اس کا استعمال چونکہ زیادہ منقول نہیں ہے، اس لیے اس کو مختلف فی مانا گیا۔ حسن الوجہ، ورنہ آنا چاہیے اضافت کے حساب سے حسن الوجہ، تو اسی کو انہوں نے احسن قرار دیا۔ حسن الوجہ، اس کو مفعول مانتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے۔ حسن الوجہ، کہتے ہیں یہ والی صورت الف لام کے ساتھ منقول نہیں ہے، الف لام کے ساتھ کبھی ہے، اس لیے اس کو ترک کیا۔ حسن وجہ، یہ بھی کبھی۔ حسن وجہن اور حسن وجہ، ٹھیک۔ تو عام طور پر جب ہم اس کو لغت میں استعمال کرتے ہیں، جملوں میں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ ہے یہ حسن الوجہ، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس اے کو ہم خاص طور پر ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے
یہ تو ہو گیا جب کی صفت مشبہ پر الف لام نہیں تھا. اب اسی صفت مشبہ پر الف لام آ گیا. دیکھیے یہاں پر اس میں الف لام آ گیا. الف لام آ گیا ہر جگہ. ٹھیک. الف لام تینوں پر، یہاں بھی اور یہاں بھی. لیکن یہاں بھی تین صورتیں ہیں: معمول، مضاف، معمول مضاف، معمول مضاف. معمول معرف باللام، معرف باللام، معرف باللام دونوں سے خالی. پھر حالت رفیع، حالت نصبی، حالت جری. الحسن وجہہ، الحسن وجہہ. ٹھیک. الحسن وجہہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن وجہ، الحسن وجہن، الحسن وجہن. ٹھیک. تو یہ اس کی بن گئی 18 صورتیں. جی. تو یہ جو عامل ہے، عامل یہاں پر کہتے ہیں صفت مشبہ کو. جس طرح ہمارے پاس ہے فعل ضربہ، تو ضربہ یہ عامل ہے، اور اس نے زیدن کو پیش دیا. زیدن ضربہ زیدن. تو یہ زیدن جو ہے یہ ہے معمول. تو یہ ہے عامل اور یہ ہے معمول، جس کی وجہ سے اس پر معمول پر پیش آیا. ویسے ہی الحسن یہاں پر عامل ہے، صفت مشبہ ہے، اور یہ اپنے فعل کی طرح عمل کر کے اپنے بعد والے اسم کو کبھی رفع دیتا ہے، کبھی نصب دیتا ہے، کبھی جر دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں معمول. ٹھیک. اب یہ جو عامل اور معمول کا معاملہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں، کچھ صورتیں اس کی جائز ہیں، کچھ احسن ہیں، کچھ کبھی ہے، کچھ میم میم جو ہے نشان دیا انہوں نے، یہ ممتنع، یعنی اس طرح استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اور یہ والی حسن ہے، یہ والی کبھی ہے. تو دیکھیے حالت رفعی میں ایک حالت اچھی بچ گئی، الحسن وجہہ. حالت نصبی میں تینوں صورتیں جائز ہیں. یہ والی دو تو احسن ہے، یہ حسن ہے. اور حالت جری میں صرف ایک صورت جائز رہ گئی. ٹھیک. اسی کے تحت ایک قاعدہ ہے: جب صفت کا معمول مرفوع پایا جائے، جب صفت کا معمول مرفوع پایا جائے تو اس میں ضمیر مستتر فاعل نہیں ہوتی. ٹھیک. صفت کا معمول جو مرفوع ہے حالت رفعی، تو اس میں ضمیر مستتر فاعل نہیں ہوتی. یعنی یہاں ضمیر مستتر ہمیں الگ سے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت معمول مرفوع اس کا فاعل ہوتا ہے. تو گویا کہ خود یہاں پر یہ جو صیغہ ہے یہ خود اس صورت میں فاعل بنتا ہے. پس صفت کا صیغہ اس صورت میں ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے معمول واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. چاہے یہاں پر ہمارے پاس معمول وجہہما، وجہہم وغیرہ جو بھی ہو، تب بھی ہمیں الحسن واحد ہی لانا ہوگا. لیکن اگر معمول منصوب یا مجرور ہو تو کہتے ہیں صفت میں ضمیر ہوگی، صفت میں ضمیر ہوگی. یہ جو ہے صفت، یہ ضمیر ہے، اس کے اندر ضمیر ہوگی. مثال کے طور پر جاء زیدانی، دو زید آ گئے. الحسنانی، الحسنانی وجہہ. تو وہ جو حسنانی کے اندر ضمیر ہوا ہے یا ہما ہے، وہ پھر جو ہے وہ فاعل بنے گی، اور اس اعتبار سے یہ مفعول بنے گا. اسی لیے کہا حالت نصبی میں اس صورت میں ایک ضمیر ہوگی جو موصوف کی طرف لوٹے گی، وہ فاعل بنے گی. ٹھیک. اگر معمول منصوب یا مجرور ہو تو صفت میں ضمیر ہوگی جو موصوف کی طرف راجع ہوگی، وہی فاعل ہوگی. اور لہذا وہ ضمیر یعنی صفت کا صیغہ تذکیر و تانیث واحد تثنیہ جمع میں موصوف کے مطابق آئے گا. یعنی اگر حالت نصبی اور جری والی حالت ہم کہیں جملے میں استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر جو موصوف ہوگا اس موصوف کے مطابق ہمیں صفت کا صیغہ لانا پڑے گا. جس طریقے سے موصوف صفت میں مطابقت کرتے ہیں ویسے اس کو لانا پڑے گا. لیکن اگر حالت رفیع ہے تو اس صورت میں الگ سے ضمیر کو پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ جو اوپر ہمارے سامنے چارٹ آ گیا جس کی 18 صورتیں آئی، کہتے ہیں اس میں سے 9 صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف ایک ہی ضمیر ہے، اور ایک ضمیر کا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں
یہ احسن صورت کہلاتی ہے، ٹھیک۔ تو ایک ضمیر جس سے ربط کا کام ہو جاتا ہے تو یہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں دو ضمیریں پائی جاتی ہیں، جو اس کو کہا گیا حسن، ٹھیک۔ ایک ضمیر موصوف کی طرف، ایک ضمیر خود اس کی اپنی، اس اعتبار سے اس کی بھی گنجائش ہے۔ کہتے ہیں چار صورتیں جن میں کوئی ضمیر ہی باقی نہیں بچتی، یعنی اس کے اندر عربی کے قواعد کے لحاظ سے جب اس کا پورا ڈائسیکشن کیا جائے، اس لیے وہ صورتیں یا تو کبھی بنتی ہیں یا کچھ صورتیں مختلفی بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں بالکل ناجائز بن جاتی ہیں، اس لیے وہ صورتیں ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ نقشے میں احسن حضرت کے یہاں لیے، پہ حالت نسبی، حضرت یہ حالت نسبی کیسے ہوا؟ جب الحسن وجہہ ہے تو یہ الحسن وجہ کس طرح ہوگی؟ ہاں یہ کس طرح ہوا، بالکل۔ یہاں جو حالت نصبی ہے، الحسن وجہہ، الحسن وجہہ، اس میں یہاں اس کے اندر الحسن کے اندر ایک اور ضمیر مانی گئی، ایک اور ضمیر پوشیدہ مانی گئی، وہ ضمیر جو ہے وہ اس کا حسن کا فاعل مانی گئی، اور پھر وجہہ اس کا مفعول مانا گیا، لیکن اس کو کہتے ہیں شبہ مفعول۔ کیا کہتے ہیں؟ شبہ مفعول، کیونکہ فعل یہاں لازم ہے، اس فعل لازم کا مفعول نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو شبہ مفعول مانا گیا۔ تو کہتے ہیں اس حساب سے اس کی گنجائش بنتی ہے، اسی لیے کہا گیا الحسن وجہہ، الحسن وجہہ، تو اس کی گنجائش بنتی ہے۔ اور حالت جری میں اس سے پہلے حرف جر وغیرہ محذوف مانا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اس پر زیر آ جاتا ہے، اس طرح اس چیز کی جو ہے گنجائش بنتی ہے، ٹھیک۔ اور یہ جو انہوں نے اوپر قوانین بیان کیے، اس میں احسن کے لیے الف، حسن کے لیے ہا، قبیح کے لیے کاف، مختلف کے لیے میم خا، اور ممتنع کے لیے میم میم لکھا۔ تو ہمیں صرف ان صورتوں پر توجہ دینی ہے جن میں الف اور ہا لکھا ہے، الف اور ہا، کیونکہ یہ احسن ہے اور یہ حسن طریقہ ہے، ان دو کی ہے گنجائش۔ باقی ان کے لیے ہم انشاءاللہ بعد میں کبھی کچھ مثالیں لائیں گے، جب یہ ہم مکمل کریں گے اس سے انشاءاللہ مزید یہ سمجھنا آسان ہوگا۔